बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदेखा ख्वाब कलम समन वहीद किस नंबर 12। रमज़ान के रोज़े तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत जल्दी से गुजर गए थे। रमज़ान के महीने के शुरू होते ही हर तरफ रहमतों की बहारें आ जाती हैं। इस महीने में की जाने वाली इबादत की लज्जत ही मुख्तलिफ होती है। इस महीने की रौनकें ही बाकी महीनों से अलग होती हैं। जहाँ पूरा महीना इबादत में गुजरता है, सब्र करते हुए, एक दूसरे का एहसास करते हुए गुजरता है, वहीं आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां अरूज पर होती हैं। और हों भी क्यों ना, ईद रोजेदारों के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम होती है। इसका एहतमाम पुरजोशी से करना चाहिए। रमजान के इस आखिरी अशरे में गोया हर इंसान ही मसरूफ था। बाजारों, पार्लरों और टेलरों की दुकानों के अलावा भी हर जगह ही रश था। एक मखसूस रौनक थी, रश था, जो रमजान के इस आखिरी अशरे में हर साल देखा जाता था। इस्माइल साहब के घर भी आज सब मसरूफ थे। पुप्पो और कनीज बेगम किचन में जल्दी जल्दी अफ्तारी के लिए लजीज खाने बनाने में मसरूफ थी, जिसकी इश्तहाअंगेज खुशबू पूरे सहन में फैली हुई थी। इस्माइल साहब लाउंज में सोफे पर बैठे फोन पर अपने एक दोस्त से महव गुफ्तगू थे, जो कि कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले थे। परिशे खूबसूरत से गहरे नीले और मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में मलबूस, अपने स्याह बालों को आधा कैचर में मुकीद किए और आधा खुला छोड़े हल्के फुल्के से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि उसके चेहरे पर नजर आती खुशी और पुरजोशी ने उसके रंगो रूप में सुर्खियां घोल दी थी। सारा ने अपने भारी घुंघराले बालों का रफ सा जूड़ा बनाया हुआ था और कल वाले शिकनज़दा कपड़ों में ही मौजूद थी। वो खामोशी से सर झुकाए मेकअप का सामान ड्रेसिंग से समेट रही थी। कुछ देर पहले वो परीक्षा को तैयार करके फारिग हुई थी। उसे बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। नायाब तो यूनी के हर फंक्शन में असरा से ही तैयार होती थी, जो इंसान की लुक्स ही चेंज कर देती थी। उसके हाथों में जादू था। पढ़ाई के बाद ही उसका पसंदीदा मशगला था। असरा हर काम ही बहुत अच्छा कर लेती थी, सिवाय कुकिंग के, जिसमें ना कभी उसे दिलचस्पी थी और ना कभी वो लेना चाहती थी। अपनी ये खामी और कमजोरी उसे कभी महसूस ही नहीं हुई थी, जबकि वो नहीं जानती थी कि आगे जाकर उसकी यही लापरवाही उसे काफी जलील करवाने वाली थी। सारा, देखो मेरी लिपस्टिक ज्यादा डार्क तो नहीं लग रही? कसम से पुप्पो ने बगैर लिहाज के सबके सामने ही डालना शुरू कर देना है, इसलिए तुम एक दफा देख लो। परीक्षा को तो मेकअप बिल्कुल करना नहीं आता था। हर बार तैयार होने के लिए उसे साथ वाले घर हुमैरा के पास जाना पड़ता था, जबकि सारा ने तो जैसे उसकी ये मुश्किल आसान ही कर दी थी। बिल्कुल भी नहीं डार्क प्रीशे, आपके ड्रेस के साथ ये शेड ही सूट कर रहा था, इसलिए बेफिक्र हो जाएं, बहुत प्यारी लग रही हैं। असरा ने परफ्यूम की बोतल एक तरफ रखते हुए पलट कर एक भरपूर नजर उस पर डाली थी। ये कलर प्रीशे पर बहुत सूट कर रहा था। थैंक यू सारा, तुम्हें तो एक बड़ा सारा पार्लर खोल लेना चाहिए। क्या मेकअप किया है तुमने, इस हमारे से तो 10 गुना अच्छा किया है। बस मेरी शादी पर भी तुमने ही मुझे तैयार करना है, प्रीशे ने खुशी से ठलाते हुए कहा। उसकी बात पर उदास सी सारा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। मैंने कोई कमाल नहीं किया, आप हैं ही बहुत हसीन, सारा ने सर झटकते हुए कहा और कमरे की चीजें समेटने लगी। नीचे दरवाजे पर बेल हुई थी। शायद प्रीशा के ससुराल वाले आ गए थे। लगता है वो लोग आ गए। मैं तुम्हें जरूर नबील से मिलवाती अगर साहर भाई ने मना न किया होता। मगर तुम कपड़े तो चेंज करो, ये क्या मासी बनी हुई हो, और छोड़ दो ये सारे काम, मैं आकर कर लूंगी। तुम जाओ और चेंज करो। प्रीशा ने उसके हाथ से बेडशीट खींचते हुए उसे कपड़े तब्दील करने का कहा। वो बिल्कुल अपने जैसा ही ड्रेस असरा के लिए भी लाई थी। सारा ने उसे किसी के भी सामने जाने से मना किया था, जिसकी वजह से वो सारा को अपने ससुराल वालों से नहीं मिलवा सकती थी, इसलिए उसे कमरे में ही कैद रहना था। इट्स ओके परीशे, मैंने कौन सा कहीं जाना है, आप जाएं, पुप्पो आपको बुला रही हैं, मैं ये सब ठीक करके चेंज कर लूंगी। सारा ने नीचे से आती पुप्पो की आवाज सुनकर उसे नीचे जाने का इशारा किया। प्रीशा भी पुप्पो की दोबारा अपने नाम की पुकार सुनकर उसे दरवाजा अंदर से लॉक करने का कहकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती उजलत में बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद असरा के चेहरे पर फैली रस्मी सी मुस्कुराहट, जो कि उसे मुतमईन करने के लिए ही थी, झट से कहीं गायब हो गई। शाम के 6 बज रहे थे। अफ्तारी में बस 1 ही घंटा बाकी था। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे थे, असरा की अपने घर वालों के लिए बेकरारियां, उनसे मिलने की तलब मजीद बढ़ने लगी थी। उसकी उदासी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाए और जाकर अपने माँ बाप की आगोश में छुप जाए। अपनी किस्मत से ताउन उससे चाह कर भी नहीं हो रहा था। कभी कभी सब कुछ जानते बूझते भी उसका दिल करता था कि वो बगैर किसी की परवाह किए, बगैर किसी इंजाम का सोचे यहाँ से भाग जाए, मगर एक जंजीर थी जो उसके कदमों को जकड़े हुए थी, जो उसे कदम उठाने से रोक देती थी, जिससे उठती तकलीफ इस कदर थी कि वह तन्हाई मिलते ही बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो देती। पिछले 2 दिन से ये सब सोचते हुए उसे नींद नहीं आती थी। उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसके सर में मुसलसल एक अजीब सा दर्द हर पल रहता था। वो पूरे कमरे की हालत दुरुस्त करके अलमारी के पास पड़े शॉपिंग बैग्स को भी अलमारी में रख रही थी, जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी चेयर पर गई, जहां एक शॉपर में खूबसूरत सी नीली और सुर्ख सिल्की चूड़ियां थी और उसके साथ मेहंदी की कोन।
اسرا کے دل کو ایک جیسے ایک اذیت بھری تکلیف نے جکڑ لیا ہو. ذہن کی سکرین پر گزرے سالوں کے منظر تیزی سے چلنے لگے. اس نے چیئر کے قریب آتے ہوئے ان چوڑیوں اور مہندی کو شاپر سے باہر نکالا تھا. پورے کمرے میں موجود خاموشی میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کا ذہن اسے کچھ لمحوں کے لیے بہت پیچھے لے گیا تھا. نایاب، میں تمہارا قتل کر دوں گی. اپنے بے ڈھنگ شوق نا تم اپنے شوہر سے پورے کروانا. پہلے اس پارلر میں مہندی لگوانے کے چکر میں اتنی دیر ہو چکی ہے. اب بس میں یہاں سے سیدھا ہاسٹل جاؤں گی اور کل صبح پہلی بس پکڑ کر گھر. اسرا نے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے اجلت سے کہا. اس کی مہندی ابھی گیلی تھی. اس کا سر پر لیا ہوا ریشمی سکارف شانوں پر ڈھلک چکا تھا. وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی احتیاط کے ساتھ پارلر میں موجود عورتوں کے ریس سے باہر نکلتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، یا اللہ، اس لڑکی کی زبان مبارک کرنا اور مجھے جلد از جلد پیارے سے ہینڈسم شوہر سے نواز دینا. نیاب نے گویا اس کی باقی بات سنی ہی نہیں تھی. وہ اپنی شادی کو لے کر اور اپنے ہونے والے شوہر کو، جس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، لے کر بہت سیریس تھی. اسرا نے پارلر سے بحفاظت باہر نکلتے ایک نظر اپنی مہندی کو دیکھا تھا جو کہ خراب ہونے سے بچ گئی تھی، اور دوسری نظر اس جھلی پر ڈالی جو ہر جگہ یوں ہی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع ہو جاتی تھی. اسرا نے ارد گرد آٹو کی تلاش میں اپنی نظریں گھمائی تھی. اسرا، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی. اب ہم یہاں سے سیدھا مال جائیں گے، وہاں سے پیاری پیاری چوڑیاں خریدیں گے. تم مجھے پہنانا اور میں تمہیں. دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہننے کے بعد ہم تھوڑی سی اور شاپنگ کریں گے. پھر میں اپنے بابا کو کال کروں گی. تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی. وہاں ہم ڈنر کریں گے اور پھر ساری رات باتیں. صبح میں اور پاپا تمہیں بس اسٹیشن تک چھوڑ کر آئیں گے. اب بس کچھ مت کہنا، تمہیں میری قسم. نیاب نے اسے سارا پلان بتاتے ہوئے آخر پر اپنی قسم دے کر چپ کروا دیا تھا. اسرا نے اس کی بات پر ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر اس کے بعد وہ دونوں آٹو میں سوار ہو کر مال کے لیے چلے گئی. آج ان کا آخری پیپر تھا. عید میں صرف 4 دن ہی باقی تھے. وہ پیپر ختم ہونے کے اگلے دن ہی گھر چلی جاتی تھی. اس لیے نیاب اور وہ آخری پیپر والے دن ہی ایک ساتھ ایڈوانس میں چاند رات منا لیتی تھی. پارلر سے مہندی لگوانا، پھر شاپنگ مالز میں گھوم کر چوڑیاں اور اپنی عید کے ڈریس کی میچنگ جولری لینا، گجرے پہننا اور ایک دوسرے کی کمپنی میں ہر کسی کو بھلائے لطف اندوز ہونا. بے فکری کے کہکے، ہنسی مذاق ان کی زندگی کے سب سے خوشگوار لمحے ہوتے تھے، سب سے قیمتی لمحے ہوتے تھے. اسرا نے آج تک لاہور میں صرف نیاب کے ساتھ ہی چاند رات منائی تھی. اسے اپنی جھلی دوست شدت سے یاد آئی تھی. اس کے ہاتھ میں پکڑی چوڑیوں پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، جس سے کچھ چوڑیاں زمین بوس ہوئی. کمرے کی خاموشی میں ان چوڑیوں کی آواز نے خاصا ارتعاش پیدا کر دیا تھا. اس آواز نے اس کی یادوں میں خلل ڈال دیا تھا. وہ چونک کر حال میں واپس لوٹی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ نیاب کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں کب بھیگ گئی. یہ چوڑیاں اور مہندی پریشے اس کے لیے لائی تھی. اسرا کا دل یکدم ہی بھر گیا. وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی. اس کی بے بسی عروج پر تھی. وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہی تھی. اس دنیا میں اپنے اصل رشتے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب سے دور تھی. انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، اور یہ سزا ہر ستم سے بڑی تھی. آنکھیں بھی برس پڑتی ہیں، آنکھیں بھی برس پڑتی ہیں، اذیتیں جب حد سے بڑھتی ہیں، زبر سے زیر کر دیتی ہے قسمت جب رخ بدلتی ہے. السمن وحید. کسی کے گھر جا کر یوں ان کی فریج کی تلاشی لینا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے. رافع نے ٹیبل پر کافی کے 2 بھاپ اڑاتے مگ رکھتے ہوئے اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، جو کہ فریج کھول کر اندر موجود چیزوں کو چکھنے میں مصروف تھا. یہ چاٹ کس نے بنائی ہے؟ مزے کی ہے. ہاشم نے فریج سے فروٹ چال کا باؤل نکال کر مزے سے کھاتے ہوئے کہا. اس کی بات کو تو اس نے سراسر اگنور ہی کر دیا تھا. رافع نے گھوری سے اسے نوازا تھا جو کہ اس کی شام میں بنائی گئی چاٹ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھا. ویسے ایک بات ہے لڑکے، بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں. ہاشم اسرار کو یہ چاٹ بہت پسند آئی. ہاشم نے اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے شاباشی دینے کے انداز میں کہا اور شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گیا. تمہیں کچھ ناپسند بھی ہے؟ ہر چیز پر 100 سال کے بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہو. رافع نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا. مائی ڈیئر کزن، میں تمہاری یہ کڑوی گسیلی باتیں اس چاٹ کے ساتھ ساتھ ہی ہضم کر رہا ہوں، اس لیے بکواس کرتے جاؤ. آئی ڈونٹ کیئر. ہاشم نے ہاتھ میں تھامی سپون کو فضا میں اس طرف بلند کرتے ہوئے اپنے مسلسل پرسکون رہنے کی وجہ بتائی تھی، جس پر رافع سر جھٹک کر رہ گیا اور اپنی کافی پینے لگا. مائی ڈیئر کزن، یہ بھی ٹھونس لیں اس کافی کے ساتھ. رافع نے فریج سے چاکلیٹ کیک کا ایک بڑا سا پیس نکال کر اس کی پلیٹ میں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ہاشم چاٹ کھا چکا تھا. باؤل پورا خالی کر کے اس نے کیک والی پلیٹ اٹھا لی اور اپنی کافی کا کپ اپنے نزدیک کر لیا. رافع کو تپانے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا. ویسے ہی آج یوں اچانک کسی مصیبت کی طرح کیوں نازل ہو گئے مجھ پر؟ رافع نے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے اس کی بے وقت آمد پر طنز کیا تھا. مجھے عید کے لیے شاپنگ کرنی تھی. بھائی سے کہا کہ وہ میری ہیلپ کریں تو انہوں نے تمہارے ساتھ جانے کا مشورہ دیا. بس پھر بندہ سر کے بل یہاں پہنچ گیا. اب تم ایس پی رافی نکمے میری شاپنگ میں میری ہیلپ کرو گے. ہاشم نے بھی اسے اس کے طنز کا بھرپور جواب دیا تھا.
عید کے تیسرے دن منگنی سر کی ہے، تمہاری نہیں، اس لیے جو مرضی پہن لو، تمہیں کون سا کسی نے دیکھنا ہے، اور مجھ سے لکھوا لو، عید پر بھی اس شکل پر کوئی روپ نہیں آنے والا۔ رافع نے اپنا نام بگاڑنے کا بھرپور بدلہ لیا تھا۔ یہ دونوں عورتوں کی طرح ایک دوسرے پر طنز کر رہے تھے، بظاہر نارمل تاثرات چہرے پر سجائے ایک دوسرے پر جملے کس رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شکل پر تو جیسے بڑا نور ٹپک رہا ہے، ہاشا نے ناگواری سے اسے گھور کر کہا۔ الحمدللہ، سارے روزے رکھے ہیں، تم دیکھنا عید پر میرے چہرے کا نور دیکھنے لائق ہوگا۔ رافع نے اپنی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ ہاشا نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا تھا۔ او بھائی، واپس آ جا، کیسے عورتوں کی طرح اپنی تعریفیں اپنے منہ سے ہی کرنے لگا ہوا ہے، سیلف اوبسیسڈ۔ ہاشا نے اسے شرم دلانی چاہی، جس پر رافع نے اس پر لعنت ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ہاشر کیک اور کافی ختم کر چکا تھا اور اب لاؤنج میں کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا، جو کہ یقیناً چینج کرنے ہی گیا تھا کیونکہ وہ رف سے ہولیے میں تھا، اور ہاشر خود تو شاپنگ پر جانے کے لیے اچھا بھلا تیار ہو کر آیا تھا۔ 10 منٹ بعد رافع نقص کے ساتھ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پولیس والے کے گھر آ کر اس طرح چیخنے چلانے کے جرم میں تمہیں لمبا اندر کر سکتا ہوں۔ رافع نے اس کی آوازیں دینے پر اسے گھورتے ہوئے روب ڈالنا چاہا تھا، شوق سے، مگر یہ یاد رکھنا کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا بھائی تم سے بڑا آفیسر ہے، وہ تمہاری اس پوری بلڈنگ کو اندر کروا دیں گے اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو۔ ہاشا نے مسکراتے ہوئے اس سے بھی بڑی دھمکی دی تھی۔ اف، ایک تو یہ دونوں بچپن سے ہی ایسے الجھتے آئے تھے، ایک دوسرے کی ہمیشہ یوں ہی ٹانگ کھینچتے آئے تھے۔ درمیان میں کبھی کبھی یہ دونوں نارمل بہیو کر لیتے تھے، مگر زیادہ تر ان کے طنز و تانے ہی سننے اور دیکھنے کو ملتے تھے۔ بھائی کے دم پر ناچنے والے، کبھی اپنے دم پر ملو پھر تمہیں دیکھوں۔ رافع نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، پتہ بھی ہے کتنا بڑا بزنس مین ہوں میں، اوپر سے اتنا کم عمر اور ہینڈسم، ہاشر نے تب کر کہا، جبکہ انداز اسے جتانے والا ہی تھا۔ رافع نے گویا کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ چلو آؤ شاپنگ پر چلیں، اور خدا کے لیے اپنا یہ بزنس نامہ مت شروع کر لینا۔ میں پچھلے 2 سالوں سے یہ سنتا آ رہا ہوں اور اچھے سے جانتا ہوں کہ تو کتنا بڑا بزنس مین ہے اور کتنا کم عمر اور کتنا ہینڈسم ہے۔ رافع کا انداز جان چھڑوانے والا تھا۔ ہاشر جب اپنے گانا شروع ہوتا تو پھر اسے چپ کروانا مشکل ہی تھا، اس لیے رافع نے پہلے ہی اپنے ہاتھ اس سے بحث سے کھینچتے ہوئے اسے چلنے کا کہا۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ تم تو بچپن سے ہی مجھ سے جیلس ہوتے ہو، ہاشر نے اس کے انداز پر جل کر کہا اور اسے گھوری سے نوازتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ ہاں، تم تو کسی ریاست کے شہزادے ہو نا جو میں تم سے جیلس ہوں گا، رافع نے اپنے فلیٹ کو لاک لگاتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ ہاشر ان الفاظوں پر ایک پل کو ٹھٹک کر رکا تھا۔ ذہن پر اس بدتمیز لڑکی کا عکس لہرایا تھا جس کے بقول ہاشر نے اس کی توہین کی تھی۔ پیشانی پر ایک انجانا لمس جیسے دوبارہ سے زندہ ہو گیا تھا جب اس نے زور سے اپنا سر اس کی پیشانی میں مارا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بڑی پیاری سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، جبکہ دوسری طرف رافع کو تو دل کا دورہ ہی پڑنے والا تھا اپنی بات پر اس کے غیر متوقع تاثرات دیکھ کر۔ تم ٹھیک تو ہو؟ رافع نے حیرت سے اس کی بازو کو زور سے ہلاتے ہوئے پوچھا تو ہاشر گویا اس ظالم حسینہ کی یادوں سے باہر نکلا تھا اور اپنے سامنے کھڑے رافع کو دیکھا جو بظاہر تو چہرے پر متفکری لیے اسے کچھ پوچھ رہا تھا، جبکہ انداز حز اٹھانے والا ہی تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، ہر جگہ کود پڑا کرو تم، ہاشر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ رافع کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ 2 منٹ پہلے اسے کون سا دورہ پڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایسا دورہ اسے کبھی نہیں پڑا تھا۔ اس کے تو سکریو ہی ڈھیلے ہیں۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ حنان نے کوئی 10ویں دفعہ اسے گلے لگا کر عید مبارک کہا تھا، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی زمل کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ خیر مبارک مما کی جان، زمل نے اس کا گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہا۔ وائٹ کاٹن کے برانڈڈ کرتے پجامے پر ڈارک براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، اپنے سنہرے بالوں کو جل سے سیٹ کروائے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے حنان عاطف شیراز بالکل شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ سفید رنگ اس پر ہمیشہ ہی بہت جچتا تھا۔ یہاں آؤ دادو کی جان، میرا پوتا آج تو بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے اپنی باہیں واں کرتے ہوئے حنان کو اپنے پاس بلایا، جس پر وہ بھاگتا ہوا جا کر ان کے گلے لگا تھا۔ سائمہ بیگم نے 5000 کا ایک کڑک نوٹ اس کے سر پر سے وار کر قریب کھڑی ملازمہ کو تھمایا تھا۔ لائٹ فروزی رنگ کی قیمتی ساڑی میں ملبوس بینش بھابی نے ان کے حنان پر یوں واری صدقے جانے پر ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ عاطف اور حنان نے عید کے پہلے دن پر سیم ڈریسنگ کی تھی، جس سے دونوں باپ بیٹا ہی بہت جاذبے نظر لگ رہے تھے۔ فریحہ پنک کلر کی ٹیل فراک پہنے جو کہ سلیو لیس تھی اور دوپٹہ دار، چہرے پر متناسب سا میک اپ کیے عید کی مناسبت سے تیار ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے بھی آج حنان بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تبھی اپنی عادت سے برخلاف اس نے اس کا گال پیار سے کھینچتے ہوئے اسے پھوپھو ہونے کی حیثیت سے عیدی دی تھی۔ آسم بھی وائٹ ڈریس پر سکن ویسٹ کوٹ پہنے، چہرے پر بالکل ماں کی طرح ہی مغرور تاثرات سجائے اپنے ٹیبلٹ میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ سارا دن گیم کھیلنے میں لگا رہتا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ سب آج اکٹھے بیٹھے تھے۔ عاطف کی عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد ہی یہ سب ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے، جس کے بعد لاؤنج میں بیٹھتے ہی عیدی دینے اور لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
साइमा बेगम ने अपनी दोनों बहुओं और फरीहा को 50-50 हजार ईदी दी थी। बिनिश भाभी ने भी बड़ी बहू होने के नाते जिमल और फरीहा को 10-10 हजार जबकि हनान को 5,000 ईदी दी थी। आतिफ ने फरीहा को 20,000 और आसम को 10,000 ईदी दी थी। फरीहा तो आतिफ से ईदी लेने के साथ साथ उसे आईफोन के नए मॉडल की फरमाइश भी डाल चुकी थी, जिस पर उससे हामी भरवा कर ही उसने उसकी जान छोड़ी थी। पैसा तो इन लोगों के पास बेशुमार था, सबने सबको ईदी दी थी। नहीं मिली थी तो जिमल को आतिफ की तरफ से ईदी नहीं मिली थी, जिस पर वो इससे खफा सी थी। आतिफ को अब तक उसके रूखे सूखे रवैये की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो यहाँ सबकी मौजूदगी की वजह से उसे पूछ नहीं पा रहा था, जबकि कमरे में जाते ही वो पूछने का इरादा रखता था। अब तुम सब शाम को मुझे वक्त पर तैयार मिलो, फारिया के घर वक्त पर पहुंचना है। जानते हो तुम सब अपनी बहन की आदत को जरा सी देर पर नाराज हो जाती है। साइमा बेगम कुछ देर बाद इन सबको ताकीद करती अपने कमरे में चले गई, जिस पर सब सर हिलाकर रह गए। उसके बाद बिनिश भाभी को भी अपने मेके से कॉल आ रही थी, जिस पर वो इन सब से एक्सक्यूज करते हुए आसम को साथ लेती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। लॉन्च में अब सिर्फ आतिफ, शिराज, फरीहा और हनान ही थे। हनान तो अपना छोटा सा वॉलेट खोले 1,000 और 5,000 के नोटों को वो शौक से अंदाज में देखता हुआ गिन रहा था। इसे इतने पैसे संभाले नहीं समझ रहे थे। उसकी आंखों की चमक दीदनी थी। फरीहा, जाओ मेरे लिए कप कॉफी बनाकर लाओ। आतिफ अपने मोबाइल पर आए ढेरों ईद के पैगामात पर एक सरसी सी नजर डालते हुए फरीहा से कहा। फरीहा तो उसके काम कहते ही गड़बड़ा सी गई थी। अब वो इतना तैयार होकर किचन में जाने का सोच भी नहीं सकती थी, मगर आतिफ ने कहा था और वो इनकार नहीं कर सकती थी। उसका खुशगवार मूड खराब नहीं कर सकती थी, जबकि उसने एक नजर जिमल को देखा जो हनान के साथ मसरूफ थी। फरीहा, तुम रहने दो, मैं बना लाती हूँ। जिमल ने उसके चेहरे पर बेजारी देखते हुए नरम लहजे में कहा। बैठो, तुम यहाँ बात करनी है तुमसे, और आज मेरा अपनी बहन के हाथ की बनी कॉफी पीने का दिल कर रहा है। आतिफ ने पास उड़ती जिमल का हाथ थाम कर उसे दोबारा अपने पास बैठाते हुए कहा और एक मुस्कुराती नजर फरीहा पर डाली जो इन दोनों को ही देख रही थी। श्योर। फरीहा बज़ाहिर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए किचन की जाने बढ़ गई, जबकि उसे जिमल पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो बकौल उसके मीसनी बनकर बैठी थी। आपने ख्वामखा उसे डिस्टर्ब कर दिया। पहले भी तो मेरी बनाई हुई कॉफी ही पीते हैं ना। जिमल ने खुफकी से कहा। उसे छोड़ो, तुम ये बताओ मुझसे नाराज हो? ये मुझे देखकर तुम बार बार मुंह क्यों मोड़ रही थी? आतिफ ने उसकी कलाई थामते हुए पेशानी पर कुछ खुफकी लकीरें लाते हुए पूछा। हल्के अंगूरी रंग की एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में मलबूस टिश्यू का पिंक दुपट्टा शाने पर एक तरफ डाले, सुनहरे बालों को आध खुला छोड़े, नाजुक सी गोल्ड की ज्वेलरी पहने, लाइट से मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। उसकी बेदाग रंगत पर यह कलर बहुत जच रहा था। आपको क्या लगता है आपने सबको ईदी दी और मेरी ईदी कहाँ है? जिमल ने नाराजगी से कहा, जबकि उसका अंदाज बड़ा प्यारा था। उसकी मासूम सी नाराजगी पर आतिफ की मुस्कुराहट बेख्तियार थी। वो सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया था। बस इतनी सी बात पर नाराज थी? आतिफ ने मुस्कुराहट छुपाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा। जी, ईदी दे मुझे। जिमल ने अपनी शफाफ हथेली उसके सामने फैलाते हुए उसे ईदी मांगी थी। आतिफ ने एक नजर मुंतजर से जिमल को देखा और फिर दूसरी नजर उसकी बेदाग हथेली पर डाली थी। उसने कुछ सोचते हुए अपना मजबूत हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। जिमल ने उसकी हरकत पर सवालिया नजरों से उसे देखा था। मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, चंद हजार लेकर तुम क्या करोगी? आतिफ ने शौक से लहजे में कहा। जिमल उसकी गैर संजीदगी पर हल्की सी खुफकी से उसे देखने लगी। तो आपको मेरे लिए ईद पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहिए था, मगर आपको ऐसे आइडियाज कहाँ आते हैं? जिमल ने हल्की सी नाराजगी से उसे जताते हुए कहा और अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जिसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। भाई, कॉफी ले लें। फरीहा ने स्पॉट से चेहरे से आतिफ के पास उसकी कॉफी का मग रखते हुए कहा और अपने कमरे की जाने बढ़ गई, जबकि जिमल पर एक भरपूर खार खाती नजर डालना वो नहीं भूली थी। जिमल को शदीद सुबकी का एहसास हुआ था, क्योंकि आतिफ ने फरीहा के आने पर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। आतिफ, देख तो लिया करें। जिमल ने खफीफ से लहजे में उसे टोका, जिस पर आतिफ उसके चेहरे पर बिखरी सुर्खी को पुरशौक नजरों से देखते हुए अपने कॉफी का मग थाम गया। वो अब भी उसे पहले दिन की तरह ही शर्माती थी। अच्छा, तो गिफ्ट चाहिए मेरी बीवी को? चलो, तुम्हारी ईदी पेंडिंग है मुझ पर, उधार कर लेते हैं। मैं सच में भूल गया था। आतिफ ने अपनी संगीन गलती का कबूल करते हुए कहा, जिस पर जिमल एक तनकीदी निगाह पर डाली। डैड, हानी को भी गिफ्ट चाहिए। हनान ने पैसे वापस वॉलेट में डालते हुए मसरूफ से लहजे में कहा। वो दोनों तो उसे भूल ही गए थे, जो एक तरफ बैठा अपने काम में मशगूल था, जबकि वो इनकी गुफ्तगू कब से सुन रहा था। तुम दोनों माँ बेटा मेरी जान ले लो। जिमल को हनूस खफा सा रुख मोड़े देख वो झुंझला कर बोला था। एक शर्त पर माफी मिलेगी आपको, मम्मा की तरफ लेकर चले हमें। जिमल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए जल्दी से पुरजोशी से उसकी तरफ देखकर कहा। हनान भी अपनी नानों घर जाने का सुनकर जल्दी से बाप के कंधे से आ लगा था। आतिफ ने एक नजर चमकती आंखों से खुद को तकती जिमल को देखा और दूसरी नजर अपने बेटे पर डाली, जो यस डैड कहते अपनी माँ के हाँ में हाँ मिला रहा था। जिमल, तुम जानती तो हो आज पॉसिबल नहीं है। शाम को फारिया आपा के घर इनवाइट हैं हम, और अभी मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। उसकी कब से कॉल्स आ रही हैं। आतिफ ने संजीदगी से उसे बताते हुए कहा, जिस पर जिमल और हनान ने एक दूसरे को देखा था।
کل بھی کہاں ٹائم ملے گا، فریحہ کو دیکھنے مہمان آ رہے ہیں، سارا دن تو تیاریوں میں گزر جائے گا۔ جمل نے سر جھٹک کر اسے بتاتے ہوئے کہا۔ فاریہ آپا کے سسرال سے ہی فریحہ کا ایک رشتہ آیا تھا جنہیں سائمہ بیگم نے کل ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ تو پرسوں جا رہے ہیں نا ہم تمہارے بھائی کی منگنی پر، ابھی ویڈیو کال کر لو، حنان کتری ہوئی شکل دیکھ کر عاطف نے نرمی سے کہا تھا۔ پرسوں تو منگنی پر جائیں گے نا، مجھے ہاشر اور سہار سے عیدی لینی تھی، ایسے تو میری عیدی مر جائے گی۔ جمل نے بیچارے کی اصل بات بتائی تھی۔ رمیسہ بیگم تو 2 دن پہلے آ کر اسے عیدی اور ڈھیر سارے گفٹ دے گئی تھی، جبکہ ہاشر اور سہار سے وہ الگ حساب کرتی تھی۔ یس چیڈ، مجھے بھی عیدی لینی ہے، حنان نے ماں کی بات سن کر جھٹ سے کہا تھا۔ عاطف ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا جو اس وقت بالکل ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی بھی جب موڈ میں ہوتی تو اپنے بیٹے کے ساتھ خود بھی بچی بنی ہوتی تھی۔ ڈیڈ کے چمچے، اتنے پیسے کا کیا کرنا ہے تم نے؟ اور جمل تم چھوٹی بچی ہو جو اس طرح عیدیاں لینے کے لیے مچل رہی ہو، ساتھ اسے بھی ملا لیا ہے۔ عاطف نے جمل کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا اور حنان کا گال کھینچا تو اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا بالکل ویسے ہی اپنے فیس ایکسپریشن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا ہے عیدیاں جمع کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ جمل نے اس کے خود کو یوں افسوس سے کہنے پر اٹھلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتیں اور تمہارا یہ انوکھا بیٹا، پکڑو اسے، میں فاروق سے مل کر آتا ہوں، کل مہمانوں سے فری ہو کر لے جاؤں گا، ابھی ویڈیو کال کر لو اپنے گھر۔ حنان کو اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے جمل کی گود میں بٹھاتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتا ہوا اجلت میں گھر سے نکلا تھا۔ فاروق اس کا بہت اچھا دوست تھا جس کے اسے بار بار میسجز آ رہے تھے کہ وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، اس لیے اسے اجلت میں جانا پڑا۔ حنان نے اس کے یوں جانے پر منہ بسور کر جمل کو دیکھا تھا۔ آؤ ہم نانو اور ماموں کو ویڈیو کال کر کے عید مبارک کہتے ہیں، جمل نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اور اس کی انگلی پکڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ عاطف نے حامی بھر لی تھی اور اب جب وہ کہہ رہا تھا تو وہ یقیناً اسے لے جاتا۔ یہ عید اس کی بہترین عیدوں میں سے ایک تھی۔ کسی نے صحیح ہی کہا تھا، میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ بدترین حالات میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، جیسے ان کا رشتہ تھا جسے دل سے بدگمانیاں دور کرنے کے لیے صرف وقت درکار تھا، اور قسمت نے وہ وقت انہیں دے کر ان پر سب سے بڑی مہربانی کی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اپنے سامنے سے آتی اس لڑکی کو دیکھ نہ سکا جو کہ بالکل اسی کی رفتار سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں کا زبردست سا تصادم ہوا تھا۔ وہ اسے پیچھے گرنے سے بمشکل بچاتے ہوئے اس کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑتا ہوا دوسرے ہاتھ سے سیڑھیوں کی ریلنگ تھام گیا، جس سے دوسری طرف وہ پیچھے کو گرنے سے بچ گئی تھی۔ اس کی ناک اور تھوڑی پر اس کا سر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اس کا بازو ہنوز اس نے تھاما ہوا تھا۔ حواس بحال ہوتی اس کی نظر اس پر پڑی تھی جو سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی اپنی ناک پکڑے دوہری ہو رہی تھی۔ حازم جھٹ سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اسرا، زیادہ تو نہیں لگی؟ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تمہیں۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ خفت سے کہہ رہا تھا۔ پرپل اور سلور کلر کے لمبے سے گھیرے دار فراک میں ملبوس پرپل رنگ کے نیٹ کے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، اپنے لمبے گھنگریالے بالوں کی نفاست سے فرنٹ چٹیاں بنائے، کانوں میں جگمگ کرتے وہی ننھے ہیرے پہنے، دونوں کلائیوں میں پرپل اور سلور چوڑیاں پہنے وہ عید پر مکمل تیار دکھتی تھی۔ چہرے پر میک اپ کے نام پر پنک لپسٹک لگائے جو کہ اس کی فیورٹ تھی اور اس کی گلابی رنگت پر جچتی بھی بہت تھی، اصل سادگی میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حازم جس نے اسے صبح سے اب دیکھا تھا، اسے دیکھنے کے بعد اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش متوجہ کن تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھتے ہوئے وہ مشکل پل کے جھپکتا ہوا واپس لوٹا تھا اور اسے دیکھا جس کی ناک اور تھوڑی سرخ ہو گئی تھی۔ آپ کو میں اتنی بڑی لڑکی اوپر سے آتی دکھائی نہیں دی؟ اسرا نے ناراضگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، حازم نے تو کوئی صفائی پیش کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کا دل اسرا سے کبھی بحث کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس حازم بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دیکھیں میری ناک تو نہیں ٹوٹ گئی؟ اسرا نے سر جھٹکتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کر تشویش سے پوچھا، کیونکہ اس کی ناک سے مسلسل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ حازم نے اس کی معصومیت پر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ایک نظر بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی ماربل کی چمکتی ہوئی سفید سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ اسرا کا گھیرے دار پرپل فراک ماربل کی سفید سیڑھیوں پر لاپرواہی سے بکھرا ہوا تھا، جبکہ حازم اسے 2 سیڑھیاں اوپر اپنے چمکتے سیاہ جوتے اس سفید ماربل کی سیڑھیوں پر جما کر بیٹھا اس کی جانب متوجہ تھا۔ اچھا ہوا تم مجھے یہی مل گئی، میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا۔ تم نے سب سے عیدی لے لی؟ یقیناً میں ہی رہ گیا ہوں گا، اس لیے تمہاری عیدی دینے ہی نیچے آ رہا تھا۔ حازم نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لمبا سا سرخ رنگ کا کیس نکالتے ہوئے کہا۔ اسرا کو ناک کا درد بھول گیا تھا، اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی عیدی ہے جو آپ اس باکس میں ڈال کر دے رہے ہیں؟ یہ تو کوئی جویلری باکس لگ رہا ہے، اسرا نے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ حازم اس کے انداز پر مسکرایا۔ وہ کیا ہے نا، تم میری اسپیشل کزن ہو، اس لیے تمہاری عیدی بھی تو باقی سب سے ڈفرنٹ اور اسپیشل ہونی چاہیے تھی، حازم نے رازداری سے کہتے ہوئے اس کی طرف کیس بڑھایا تھا۔ لو نا، یہ تمہاری عیدی ہے۔ حازم نے اسے خاموش نظروں سے خود کو تکتا پا کر وہ کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
اسرا نے اسپاٹ سے تاثرات اسے کھولا تھا. اس کے اندر ایک خوبصورت سا مگر بہت ہی نازک باریک سا بریسلر تھا جس کے درمیان انگلش میں پرنسس لکھا ہوا تھا. اسرا نے اس بے شک قیمت تحفے کو چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حازم کو دیکھا جو ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھا. کیسا لگا؟ حازم نے اسے خود کو تکنے پر سنجیدگی سے پوچھا. ویسے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسرا کی آنکھوں میں اس بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے ستائش واضح تھی. یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے. یہ گولڈ کا ہے نا؟ اسرا کو یہ بہت پسند آیا تھا. اسے ہمیشہ نازک سی جویلری ہی پسند آتی تھی اس لیے بریسلٹ بھی فوراً اسے بھا گیا تھا. مگر اسے حازم کا باقی سب کو عیدی کے طور پر پیسے اور خود کو اتنا قیمتی تحفہ دینا سمجھ نہیں آیا تھا. اس لیے اس نے الجھتے ہوئے پوچھا, کیا فرق پڑتا ہے؟ تحفے کی قیمت نہیں پوچھتے بے وقوف لڑکی. حازم نے اس کی بادامی آنکھوں میں سوال دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا, لیکن میں اتنا مہنگا گفٹ نہیں لے سکتی. آپ پلیز اسے واپس لے لیں. اسرا کو نہ جانے کیوں اس کے انداز کچھ بدلے بدلے سے محسوس ہوئے جس پر اس نے جھنجھلا کر اسے واپس اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا. اسرا تم مجھے میرا گفٹ واپس کر رہی ہو؟ کتنی بری بات ہے. میں اتنے پیار سے تمہارے لیے لایا ہوں اور تم ہو کہ کوئی قدر ہی نہیں ہے. حازم کو برا لگا تھا. اسے شکوہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا. آپ صرف میرے لیے ہی کیوں گفٹ لائے؟ علیشا, وریشا اور ندا کو تو آپ نے 2,000 عیدی دی ہے تو پھر میرے لیے اتنا مہنگا گفٹ کیوں؟ اسرا نے اسپاٹ چہرے سے استفسار کرتے ہوئے پوچھا. اس کا انداز شکی سا تھا. کیا ہو گیا ہے اسرا؟ وہ تینوں تو یہیں رہتی ہیں اور آئے دن میری جیب خالی کرتی رہتی ہیں جبکہ تم کہاں روز روز یہاں نظر آتی ہو. اور ویسے بھی مجھے یہ تمہارے لیے پسند آیا تھا اس لیے تمہیں دے رہا ہوں. مگر تم ہو کہ کسی پولیس والے کی طرح کب سے تفتیش کیے جا رہی ہو. کزن ہوں تمہارا, تمہیں گفٹ دے سکتا ہوں, کوئی غیر تھوڑی ہوں. حازم نے اس کے انداز سے گھبرا کر کہا اور ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود بے تحاشا محبت نہ دیکھ لے, اس لیے اسے نظریں چراتا وہ مطمئن کر رہا تھا. لیکن میں کیسے آپ سے اتنا مہنگا گفٹ لے سکتی ہوں؟ اسرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کرنا چاہا کیونکہ اسے ایسے کسی تحفے سے لینے کی عادت نہیں تھی. وہ ابھی مزید انکار کرتی جب حازم کی آواز پر اس جانب متوجہ ہوئی. اچھا ہوا چچی آپ آ گئی. دیکھیں میں اسے عید کا گفٹ دے رہا ہوں اور مگر اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. اوپر سے ترتی فاطمہ کو دیکھتے ہوئے وہ اسرا کی شکایت لگانے والے انداز میں بولا تھا اور حازم صدا سے ہی فاطمہ کا لاڈلا تھا. اسرا اپنا فراک سنبھالتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. کیا ہوا اسرا, کیوں منع کر رہی ہو؟ وہ کوئی غیر تھوڑی ہے. فاطمہ جو کہ بیٹی کی عادت سے بخوبی واقف تھی, کسی کا بے مقصد تحفہ لیتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی, اس لیے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا. لیکن مما, اسرا نے کچھ کہنا چاہا جب حازم جلدی سے بولا. بس اب چچی نے بھی کہہ دیا ہے تو تمہیں یہ رکھنا پڑے گا, مزید بحث نہیں. حازم کا انداز کچھ حتمی کچھ التجائی سا تھا. اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی. اس نے اس کا گفٹ رکھ لیا تھا. فاطمہ کی سیڑھیاں اترتے ہی وہ بھی اوپر کی طرف بڑھنے لگی جب حازم کی شوق سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. بریسلٹ پہن کر نہیں دکھاؤ گی؟ حازم اس کی ضبط سے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے کہا. جانتا تھا کہ جب کوئی چیز کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ یوں ہی خاموش ہو جاتی تھی, ایک پل میں سنجیدہ ہو جاتی تھی. آپ نے دے دیا اور میں نے رکھ لیا, اب میں جب مرضی پہنوں. یہ آپ کا درد سر نہیں, خفیف سے لہجے میں کہتی سر جھٹک کر وہ سیڑھیاں عبور کر گئی جبکہ حازم اس کے انداز پر ہنستا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا. لاؤنج سے آتی تیز آوازوں کا شور یکدم ہی بلند ہوا تھا جس سے وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت سے حال میں واپس لوٹا تھا. اسے لگا جیسے اس شور نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو. وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا. وہ نیچے جاتی سیڑھیوں کی ریلنگ کے قریب کھڑا تھا. اس کا ایک ہاتھ ریلنگ پر دھرا تھا. نیچے لاؤنج میں تینوں لڑکیاں تائی جان اور چچی جان سے عیدی نکلوانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور وہ انہیں دیکھتا ہوا جانے کب ماضی کی ان حسین یادوں میں کھو گیا تھا. ان سیڑھیوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ پری آج بھی اپنے گھیرے دار فراق بکھیرے ان سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی ہو, مگر یہ سب سوائے یادوں, خیالوں اور اس کی سوچوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اس گھر کے مکین پہلے کی طرح عید کی خوشیاں منانے میں مصروف تھے. کسی کو اس کی کمی ہی محسوس نہیں ہوتی تھی اور ایک وہ تھا جو سارا دن اسے یاد کرتے نہیں تھکتا تھا. اس کے بغیر تو اس کی ہر خوشی نامکمل تھی, ادھوری تھی. حازم اپنی حالت پر خود ترسی سے مسکرایا تھا اور پھر سر جھٹک کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ گیا. بے سکونیوں کے بادل رہے ہر وقت مجھ پر طاری, بے سکونیوں کے بادل رہے ہر وقت مجھ پر طاری, سکون کی بارش کا دور دور تک نام و نشان ہی نہیں. السمن وحید. ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت سبھی موجود تھے. اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو تھی جو کہ ڈائننگ ٹیبل سے لاؤنج تک پھیلی ہوئی تھی. عید کے موقع پر کھانے کا خوب اہتمام کیا گیا تھا جبکہ کھانے والے وہی گھر کے افراد تھے. ان کا عید کا پورا دن بہت مصروف گزرا تھا. گھر میں سارا دن مہمانوں کی خوب آمد رفت رہی تھی. وہ عام دنوں کی نسبت آج کافی چپ سا تھا. اپنی پلیٹ پر سر جھکائے وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا. حاشر اور رافع اپنی عادت کے مطابق کھاتے ہوئے ہنوز رمیسا بیگم سے باتیں کرنے میں مصروف تھے جبکہ وہ ان کو نظر انداز کیے ہوئے تھا. نہ ہی وہ ان کی باتوں میں حصہ لے رہا تھا اور نہ ہی انہیں ٹوک رہا تھا. پھوپھو سچ بتائیں کس کے چہرے پر زیادہ نور آیا ہے؟ رافع نے حاشر کو گھورتے ہوئے رمیسا بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا.
تم دونوں جانے کب بڑے ہوگے، اب بھی یہ بھی کوئی بحث کرنے والی بات ہے؟ رمیسا بیگم جو کب سے ان کی اس بات پر تکرار دیکھ رہی تھی، رافع کو خود کو مخاطب کرنے پر خفیف سے لہجے میں بولی، نہیں ماں صاحب، جواب دیں، کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے؟ ہاشر نے رافع پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے رمیسا بیگم سے ضدی سے لہجے میں پوچھا۔ دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے ہو، میرے بیٹوں کے چہرے تو ہیں ہی پر نور۔ رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، مقصد ان کی بے تکی لڑائی کو ختم کرنا تھا۔ ہاشر نے اپنی شرٹ کا کالر سیٹ کرتے ہوئے رافع پہ ایک جتاتی نگاہ ڈالی تھی، جس پر رافع تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی پلیٹ میں موجود کباب کھانے لگا۔ سہر، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ رمیسا بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا عید والا ڈریس تبدیل کر چکا تھا، اس وقت عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، جبکہ رافع اور ہاشر تو فل تیار تھے۔ کھانے کے بعد ان دونوں کا ارادہ باہر گھومنے جانے کا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مختصر سا جواب دے کر وہ گلاس میں موجود پانی پینے لگا۔ رمیسا بیگم کو جانے کیوں وہ خود سے خفا لگا۔ اتنے مختصر جواب تو وہ ان کو تبھی دیا کرتا تھا جب وہ ان سے ناراض ہوتا تھا۔ ہاشر اور رافع بھی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پرسوں کی ساری تیاری مکمل تو ہے نا؟ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، رمیسا بیگم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سہر کھانا کھا چکا تھا، وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا ان کی بات سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ جی آپ بے فکر رہیں، سنجیدگی سے اپنی بات کہتا وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان تینوں نے گردن موڑ کر اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ سر عیدی تو دیتے جائیں، رافع نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے اسے کہا تھا، جبکہ وہ بغیر رکے اور پلٹے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ یہ سر کو کیا ہوا؟ صبح تو ٹھیک تھے، رافع نے حیرت سے رمیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ شانے چکا کر ملازمہ کو برتن اٹھانے کا کہنے لگی۔ ہاشر اس کے موڈ بگڑنے کی وجہ خوب جانتا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی، جو کہیں نہ کہیں اپنی مرضی اس کے سر پر تھوپ رہی تھی، اور پھر سر جھکائے ہوئے وہ بے دلی کے ساتھ اپنی پلیٹ میں بچا کھانا ختم کرنے لگا۔ وہ دوبارہ سے اس موضوع پر رمیسا بیگم سے طویل بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ہنوز سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجیح چہرے سے ٹکرا کر اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس کے اندر کے اضطراب کو کسی طور چین نہیں مل رہا تھا۔ رمیسا بیگم کی خوشی کی خاطر اس نے ہاں تو کر دی تھی، جبکہ اب اسے یہ سب کرنا جانے کیوں کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت کم ہی وہ کام کرتا تھا جس میں اس کا دل دماغ راضی نہ ہو۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ہر چیز اپنی پسند کی ہی شامل کی تھی، اور یہاں تو بات بھی اس کی شادی کی تھی، اس کی لائف پارٹنر کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اپنی بقایا زندگی گزارنی تھی۔ اور وہ ہیرا سے جتنی بار بھی ملا تھا، اسے کبھی اس سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے اس سے کبھی کوئی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی جس کی وہ صرف عزت کرتا تھا۔ محبت اس نے کبھی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک محبتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، نامکمل رہ جاتی ہیں۔ محبت وہ جذبہ تھا جو ایک اچھے خاصے انسان کو بے سکون کر دیتا تھا۔ وہ جانے انجانے میں ہی اس بے سکونی سے بھاگتا تھا، کتراتا تھا۔ وہ اپنے بابا کے جانے کے بعد سے اس لفظ کو اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔ اس کے پاس جو رشتے بچے تھے وہی اس کا سب کچھ تھے، مگر اس کی ماں نے جیسے زبردستی ہیرا کو اس کی زندگی میں شامل کر کے اس کے ساتھ بڑی ناانصافی کر دی تھی۔ وہ کسی کی مخلص جذبوں کی توہین نہیں کر سکتا تھا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ کیا مجبوری کے رشتے ساری زندگی تک نبھائے جا سکتے ہیں؟ وہ تو آج تک اپنی بیزاری کسی سے چھپا نہیں سکا تھا۔ جو چیز اسے پسند نہ آتی اس کا اظہار وہ اپنے لفظوں کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات سے بھی واضح کر دیتا تھا۔ پھر وہ کیسے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا جب دل و دماغ ہی راضی نہ تھے۔ اس دن اگر رمیسا بیگم کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو یہ بات کبھی یہاں تک نہ پہنچتی۔ جانے اللہ کو کیا منظور تھا جو اس کی قسمت میں یہ رشتہ کسی زمائش کی طرح اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ زندگی کے کچھ امتحان تو اس کے حصے میں بھی ڈالے تھے۔ وہ بادلوں میں چھپے چاند کو بغور دیکھتے ہوئے جیسے اپنے آپ کو اس سب کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل و دماغ اس سے شدید خفا تھے۔ وہ بہت بے سکون سا محسوس کر رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آسمان پر بکھرے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا ہوا اپنی ذات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اسے وہاں یوں ہی ایک ہی پوزیشن میں کھڑے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب اس کی سماعتوں سے اس کے موبائل کی رنگ ٹون کی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کہ صوفے پر پڑا تھا۔ پریشے کی اس وقت کال دیکھ کر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے اس کی کال پک کرتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف پریشے نے اس کی کال اٹھاتے ہی اس پر سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت پریشے؟ انکل کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے اسماعیل صاحب کے خیال سے پوچھا، کیونکہ پریشے کسی ایمرجنسی پر ہی اس وقت اسے کال کر سکتی تھی۔ جی بابا تو ٹھیک ہے، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اسرا کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے بہت تیز بخار ہے، پچھلے 2 دن سے اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہے،
کھانے پینے سے بھی اس نے بالکل ہاتھ کھینچ رکھا ہے. ہمیں اس کی بہت فکر ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اور پھپھو سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. پریشا کی آواز میں اسرا کے لیے متفکری گھلی ہوئی تھی. وہ جھلائے ہوئے لہجے میں اسے بتاتے ہوئے آخر پر پوچھ رہی تھی. اس کی بات سے سہار نے ایک پل کو اپنی پیشانی مس لی تھی. اسے تو وہ بالکل ہی بھول گیا تھا. میں تمہیں کچھ میڈیسن کے نام ٹیکسٹ کر دیتا ہوں, تم وہ منگوا کر اسے دو, وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسے باہر ہرگز مت لے کر جانا, اس کے لیے سیف نہیں. سہار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اسرا کے لیے اس طرح باہر جانا بالکل محفوظ نہیں تھا, اور وہ تو وہاں ہرگز نہیں جا سکتا تھا. ایک تو عید کا موقع اور دوسرا اسے یہاں بہت کام تھے. اس لیے اس نے ڈاکٹر کو اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے میڈیسن پوچھ کر اسے بتانے کا سوچا. لیکن بھائی یہ لڑکی ہماری سنے تو نہ, صبح سے تھوڑا سا ناشتہ کیا ہوا ہے اس نے, پورے دن سے کچھ نہیں کھایا, تو پھر میں میڈیسن اسے کیسے دوں؟ خالی پیٹ میڈیسن کھائے گا تو اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی. پریشا کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ دبا دبا غصہ بھی تھا, کیونکہ اسرا جیسی اتھری لڑکی کو قائل کرنا یا قابو کرنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا. سہار نے اس کی بات سن کر لب بھونچے. جانے یہ لڑکی کون سی دنیا کی مخلوق تھی جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے سکون بھی غارت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی. یہ لیں آپ خود بات کر لیں. ابھی وہ کچھ بولتا جب پریشا نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا, اور فون اسرا کو تھمانا چاہا جو کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بخار سے بے حال بستر پر پڑی تھی. اس نے عید میں کپڑے تبدیل بھی نہیں کیے تھے. وہ کل والے سادہ سے لباس میں ملبوس تھی. چہرہ بخار کی شدت سے سرخ تھا, جبکہ سر درد سے الگ اسے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا تھا. اس نے کبھی بھی اپنا سر درد برداشت نہیں ہوا تھا. وہ بالکل نڈھال ہو جاتی تھی. پریشا کو اپنی طرف موبائل بڑھاتے دیکھ بخار میں ہی اس کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھی. وہ اس کی آخری والی بات پر کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ سن چکی تھی, اور یہ بھی جان گئی تھی کہ دوسری طرف کون ہے. مجھے کسی سے نہیں کرنی بات پریشا. پریشا کو آنکھوں کے اشارے سے موبائل تھامنے کا کہتے دیکھ وہ سرد مہری سے بولی تھی, اور دوبارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. دوسری جانب موجود سہار نے بھی اس کی نقاہت زدہ مگر سپورٹ آواز سنی تھی, اور اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے وہ ضبط کر کے رہ گیا. سارا پکڑو اسے اور بات کرو. میں 10 منٹ میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لا رہی ہوں جو تمہیں پینا پڑے گا. پریشا تو جیسے اس کی دادی ماں بنی ہوئی تھی. اسے ڈپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما کر آنکھوں سے گھورتی وہ اس کی حالت دیکھتی ضبط سے باہر نکل گئی. اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر پریشا کو خود تکلیف ہو رہی تھی, اور اس کی محبت کے انداز بس کچھ ایسے ہی تھے. اس کے جاتے ہی اسرا نے خاص نظروں سے موبائل کو گھورا جیسے سامنے ساحر ہو. کال ابھی بھی چل رہی تھی. دل تو کیا کاٹ دے, مگر کچھ سوچ کر ضبط کرتی وہ موبائل کان سے لگا گئی. اس کے فون کان سے لگاتے ہی دوسری جانب سے وہ سپورٹ سے لہجے میں بولنا شروع ہوا تھا. اسرا ایک پل کو حیران ہوئی تھی کہ اسے کیسے پتا کہ فون کان کو لگا چکی ہے. تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ تم نے ان شریف لوگوں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے؟ ملازم ہے وہ سب تمہارے جو سارا سارا دن تمہارے نخرے اٹھاتے تمہارے آگے پیچھے گھومے. چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ایک دفعہ بتا دو تم مجھے. سہار نے شدید مشکل سے لہجے میں پوچھا. اس کی آواز قدرے اونچی تھی, یوں لگتا تھا جیسے فون سے نکل کر اسے 2 تھپڑ لگا دے گا. اس کے ناگوار اور بیزار لہجے پر جانے کیوں اسرا کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. ایک پل کو تو اس کا دل اس کی متصل آواز سے سہما تھا. موبائل پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی. ڈیوڈ جواب دو, مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہو؟ مجھے اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور نہ کرو. سہار نے اس کی خاموشی پر دوبارہ دبے دبے سے غصے میں پوچھا. اسرا نے اس کی آواز سن کر اپنے لب بھونچے تھے. کم مائی اور رہان کا احساس حد سے سوا تھا. اس کی غصے بھری آواز پر آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے رواں تھے. میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی, اسرا نے نم سے لہجے میں کہا. اس کی آواز نقاہت زدہ تھی, جبکہ لہجے میں موجود باغی پن بڑا واضح تھا. وہ اس انسان سے اپنی توہین قطعی برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ اس پر اپنا کیا احسان جتا رہا تھا. اسرا کا دل کیا ڈوب کر مر جائے. دوسری طرف سہار اس کی بات سن کر ایک پل کو بے یقین ہوا تھا. اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اس نے کیا کہا ہے. شوق سے, مگر ایک بات یاد رکھنا, تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ, تم تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں, اور اس پر تمہیں سیدھا لے جا کر جیل میں بند کروں گا. کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی, اور تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. اس کا لہجہ شدید سخت وارننگ دینے والا تھا, بے لچک تھا. سپورٹ اور سنجیدہ سے لہجے میں اپنی بات کہتا وہ بغیر اس کی مزید سنے کال کاٹ چکا تھا. اس کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا وہ موبائل صوفے پر اچھال کر کمرے سے ہی نکل گیا. پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی. اس کا موڈ پہلے ہی شدید آف تھا, اور رہی بچی کسر اسرا عالم نے پوری کر دی تھی. اس کے کال کاٹتے ہی اسرا نے لب بھونچے غصے سے موبائل کو دیکھا. غصے سے اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے. شدت غصے سے اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا. اس نے شدید غصے سے اپنے ہاتھ میں تھاما موبائل بیڈ کی پاتینی کی طرف پھینکا تھا, جبکہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس موبائل کو اس کا سر سمجھ کر زور سے دیوار میں دے مارے. وہ ایسا کر جاتی اگر موبائل اس کا اپنا ہوتا, مگر یہ موبائل پریشا کا تھا. مجبوری. اس قدر ذلت. وہ ہوتا کون تھا اسے ایسے ذلیل کرنے والا؟ موٹے موٹے آنسو اس کی بادامی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے, جسے وہ بے دردی سے اپنے چہرے سے رگڑ رہی تھی. اس لمحے اس کا دل کیا کہ اسے موت آ جائے, کیونکہ وہ اس 2 نمبر بے ایمان آدمی کی اتنی بکواس سننے کے بعد دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی.
اس کا دل کیا کہ اپنی دل کی شدید خواہش پر سچ میں یہاں سے بھاگ جائے بغیر کسی کی سنے اور پرواہ کیے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ شدید ذہنی دباؤ کے زیر اثر تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید یہاں رکی تو شاید اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، مگر جانے کیسی زنجیریں تھی جو اس کے قدموں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی، جو اسے اس گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ صبح و شام پاگلوں کی طرح ایک ہی بات سوچ سوچ کر اپنے ماں باپ سے دوری کی تکلیف کے درد کو سہتے ہوئے اس حال کو پہنچ گئی تھی کہ اسے شدید بخار نے آ گھیرا تھا۔ اپنے ماں باپ سے جدائی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس کا یوں سر درد کرتا جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ وہ بے بس تو پہلے ہی تھی اور اب نڈھال بھی ہو گئی تھی۔ اپنی قسمت کی اس قدر بے رحمی پر وہ چاہ کر بھی اب صبر نہیں کر پا رہی تھی۔ احانت و بے بسی کے مارے وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو دی۔ کوئی خود سے کہاں اپنے لیے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ کچھ کھیل قسمتوں کے کھیلے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی خود سے کہاں مرنے کی خواہش کرتا ہے۔ کچھ لوگ مصیبتوں کے مارے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ از سمن وحید۔